Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 57 पढ़ेंगे और ये है बाब चहारम में से यानी चौथे बाब में से, जिसका नाम है आदम और इब्लीस। और इस बाब में हम इंसान और शैतान के बारे में पढ़ते हैं और आज हमारा है हिस्सा नंबर 7 यानी 7th पार्ट या 7वां हिस्सा इसका पढ़ेंगे, इस आदम और इब्लीस की कहानी का। और हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और आपने ये मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम कुरान पाक से इस बात पर रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम शैतान के वार से और इसकी चालों से कैसे बच सकते हैं। यानी इससे पहले हमने शैतान के बारे में पढ़ा कि वो शैतान क्या है, उसकी हमारे साथ दुश्मनी क्या है और वो हम पर वार कैसे करता है, ये चीजें पढ़ी थी। और अब हमने ये पढ़ना है कि अब हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और अब यहाँ से इससे पहले हमने पढ़ा था कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी इसको दुश्मन ही समझें और कभी इसकी चालों में ना आए। वो हर वक्त हम पर हमले करता है और हमें भटकाने की कोशिश करता रहता है, लिहाजा हमारे लिए इसकी चालों को समझना और इससे बचना इंतहाई जरूरी है। हमने ये भी पढ़ा था कि शैतान जिन्नों में भी होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, मगर हमारे दिल में वसवसे और ख्याल डालते रहते हैं, और इंसानों में भी ऐसी ही शैतानियां करने वाले शैतान के भाई होते हैं जो हमें बुराई, बेहयाई और गुनाह की तरफ खींचते हैं। हमने इंशाअल्लाह इन सब शैतानों से बचना है और अल्लाह ताला के नेक और फर्माबरदार बंदे बनना है। यही हमारी कामयाबी है और यही हमारा आज का सबक है कि हम शैतान के धोखों को समझें और उनसे बचने के तरीकों को जानें इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से शुरू करते हैं। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, कोई बेहयाई की बात सुनाई दे या दिखाई दे, और जो भी सुनाए या दिखाए तो समझ लें कि ये शैतान है या शैतानी कर रहा है। अगर कोई हराम चीज खाने का कहे, नशा करने का कहे या हराम माल कमाने का कहे, चोरी करने का या धोखा देने का या झूठ बोलने का कोई मशवरा दे, तो समझ लें कि वो शैतान है या शैतान का भाई है। जब कभी आप कोई अच्छा काम, कोई नेक काम करने का सोचें और आपका कोई दोस्त, आपका भाई या कोई रिश्तेदार आपको मना करने आन पहुंचे, आपको इस काम से रोकने की कोशिश करे, आपको डराने लगे, तो समझ लें कि वो शैतान के जेरे असर है। यानी आपका भाई है लेकिन अब वो शैतान के जेरे असर है, यानी उस वक्त उस शैतान उस पर हमला कर रहा है और वो हमें बता रहा है। यानी आपको नेक काम करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करने का सोचते हैं, तो कोई आपका ही भाई, आपका ही रिश्तेदार आपको आ जाता है, आपका दोस्त आ जाता है कि ये काम ना करो, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी नेक काम, जो अच्छा काम हम समझते हैं, हम जानते हैं कि ये सच्चा काम है, ये हक का काम है, ये नेक काम है, तो उसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर पूरा ईमान रखना होता है। तो अगर कोई आपको डराने और उससे हटाने के लिए आ जाए तो समझ लें कि वो शैतान के जेरे असर है। लिहाजा नेक काम को करने से या किसी को हक बात कहने से या लोगों को अच्छाई और भलाई की तरफ बुलाने से कभी ना रुकें, और ऐसे कामों में अगर माल खर्च ना करना पड़े तो गरीब हो जाने से ना डरें। ये गरीब हो जाने का डर जो है, ये शैतान हमें दिलाता है कि तुम ये माल ना खर्चो, तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो पैसे तो रब ने देने होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल देना होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में, नेक काम में कभी खर्च करना पड़े, कभी जान कपानी पड़े, कभी टाइम लगाना पड़े, तो कभी उस पे पीछे ना हटें, क्योंकि इससे पीछे आपको शैतान हटा रहा होता है। तो
کبھی غریب ہو جانے کے ڈر سے ہو جانے سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اچھا کام کر گزریں۔ یعنی اچھا کام، نیک کام، حق کا کام، سچ کا کام، اس سے روکنے والا اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ اور جو ہمیں روکتے ہیں یعنی ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، وہ بھی شیطان کے زیر اثر ہمیں روک رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے قدموں پر نہ چلے۔ یہ آپ کو جو بھی برے خیال سجھاتا ہے، یعنی جو بھی ذہن میں ہمارے برے خیال آتے ہیں، جو ہماری تصویریں، بری بری تصویریں ہمیں دکھاتا ہے، اور جو بھی بری تصویریں دکھاتا ہے، اس سے خود کو روکنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم رکیں، ہم مزید نہ سوچیں۔ ایک سوچ اس نے ہمیں دلائی، ایک کوئی سبز باغ ہمیں دکھایا، تو ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اسی سوچ کو سوچتے نہ جائیں بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لمحہ موجود میں آئیں، یعنی اس وقت میں آئیں، یعنی نہ ماضی میں جائیں نہ مستقبل میں جائیں، بلکہ اپنے آپ کو محسوس کریں اس لمحے میں، اس وقت میں آئیں، آنکھیں کھولیں۔ یعنی یہ آنکھیں کھولنے کا بھی ایک ایسا، اللہ رب العزت نے یہ بھی سورہ آراف میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے، جب وہ شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ تو اگر آپ آنکھیں کھولیں تو آپ کو دیکھیں، جو آپ کے ماحول میں ارد گرد اپنی چیزوں کو دیکھیں، تو آپ شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے آنکھیں کھولنے کا۔ آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو محسوس کریں، تو انشاءاللہ ہم ضرور غلطی سے اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں اور قرآن پاک میں ہمیں بتائے ہیں۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ، اور یہ بھی اس میں ہم جو ہے وہ 3 مختلف چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تو تعوذ ہے جو ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری آیت ہے سورہ آراف کی، اور اس کے علاوہ سورہ نحل کی آیت ہے 16 نمبر کی۔ یہ سورہ نحل جو ہے آیت نمبر، یعنی سورہ نحل جو ہے وہ 16 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ 98 ہے۔ یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی اور غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے، تو یہ ہم بھی انسان ہیں، تو 98، یہ 98 نمبر کی آیت ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ فرمایا گیا، یعنی یہ ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس شیطان مردود سے جس کو الرجیم، جسے لعنت زدہ کر کے پتھر مار کے بھگایا گیا ہو اور نکالا گیا ہو، مردود کر کے نکالا گیا ہو۔ میں یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہ آئے، وہ میں اس سے بچ جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ یہ ایک دعا آپ نے یہ ضرور کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ شیطان ہمارے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن کو بھٹکاتا ہے، یعنی ہماری توجہ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ یعنی ہم قرآن پاک جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہے یہ اس سے، یعنی اس کام سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ دوسری بات نیکسٹ ہے کہ وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200، فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا گیا کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان کی طرف سے نزغ آئے، نزغ ہوتا ہے کوئی ہلکا سا خیال، کوئی چھو جائے آپ کو، شیطان جو ہے اس کا حملہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور تیسری آیت ہے اس میں بھی، یہ سورہ نحل کی آیت ہے 98 نمبر کی، فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی یہ بھی لازمی ہے۔ اسی لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ شیطان سے ہم بچ جائیں، شیطان ہم سے دور ہو جائے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔
اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پڑھنا سکھایا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہی فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیے، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں شیطان کا مقابلہ ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ ہمیں شیطان سے لڑنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ صرف اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب بھی ہمیں شیطان کی طرف سے کوئی خوف یا وسوسہ پیدا ہو، اور جب بھی ہمارے دل میں کوئی برائی کا خیال آئے، تو سمجھ لیں کہ شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ اور ایسی حالت میں ہم نے ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں آنا ہے۔ یعنی ہم نے یہ نہیں کہ کوئی جو بازو چڑھا لینے ہیں اور اس کو گالیاں دینی شروع کر دینی ہے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر سن کر یہ مردود وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی صرف رب کا نام سن کر یہ بھاگتا ہے، اور ہم اس کو جو برا بھلا کہیں، اس کو لان تان کریں، اس کو کوئی گالیاں دیں، اس سے وہ اور زیادہ خوش ہوگا، اس سے وہ اور زیادہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہی تو ہم سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی پناہ مانگو، تو وہی کام ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے رب کا نام لینا ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، اور اس سے یہ شیطان مردود ہم سے بھاگ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں میں اگر ہمیں کوئی غلطی یا گناہ کی طرف بلائے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا وہ بھائی بھی شیطان کے اثر میں ہے۔ لہٰذا یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آج کل بری تصویریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، بری باتیں شیئر کر دیتے ہیں، بے حیائی کی باتیں ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے بھائی بھی شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اور لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ اس کی بھی فکر کرنی ہے اور اسے بھی سمجھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلانا ہے کہ وہ بھی شیطان سے بچ سکے۔ کہ یہ کام ہم نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ۔ اور کس بات پر؟ کہ آج ہم نے جانا کہ ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے شیطان کے حملوں کو بھی جانا کہ وہی سب انسانوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں کینہ، بغض، حسد، نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، یعنی انسانوں کو انسانوں سے لڑاتا ہے اور ہماری آپس میں لڑائی کرواتا ہے، اور برے اعمال کو اچھے کر کے دکھاتا ہے، ہمیں خوف دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، دلوں میں شک و شبہات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کو چیزیں اور باتیں بھلاتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ یعنی سرگوشیاں کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ آہستہ سے بات کرنا کسی سے، تو کانوں میں باتیں کرتا ہے، مطلب آواز نہیں آتی ہمیں لیکن ہمارے دل میں وہ خیال آتے ہیں، وہ سرگوشیاں کرتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے، ہمیں فضول اور گندے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سب ہمارے رب نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے۔ یعنی یہ اہم بات ہے کہ یہ خبر جو ہے کہ یہ کام شیطان کرتا ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہمارے رب نے بتایا ہے۔ کہاں بتایا ہے؟ قرآن پاک میں بتایا ہے۔ اور کس لیے بتایا ہے؟ اور اس لیے بتایا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ شیطان کب اور کس طرح ہم پر حملہ آور ہوتا ہے یا حملہ کرتا ہے۔ اور قرآن پاک، یہ ساری باتیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ تو ہم سمجھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اب شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہے، کہ شیطان کب اور کس طرح ہم پر حملہ کرتا ہے، انہی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ جب بھی ہمیں احساس ہو کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، یعنی برا اور گندا خیال ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہے، شک و شبہات کا خیال، وسوسے کا خیال شیطان کی طرف سے ہے، جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں شیطان کی طرف سے ہے، اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی حسد اور نفرت پیدا کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی ہمیں احساس ہو کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، تو ہم خود کو روکیں،
اور اس کے قدموں پر نہ چلیں اور مزید آگے نہ بڑھیں. یعنی یہ نہ ہو کہ سوچتے جائیں خیال، شیطان جو جو خیال ہمیں دلاتا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے قدموں پر چلنا، جدھر جدھر وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے وہاں وہاں جانا، تو ہم آگے نہ بڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ہمارے رب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے اور پھر ہم پر مزید حملہ نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہا کریں تاکہ اس دشمن سے بچ سکیں اور انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں. اور یہ شیطان کو سمجھنا، شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے کہ ہم اس کو ہرا سکیں انشاءاللہ. تو اس میں شیطان کو مقابلہ کرنے کے لیے اور شیطان کو ہرانے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. اس میں الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ بات اب ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کو پہنچانی ہے. اور اس سے بھی شیطان ہمیں روکتا ہے، کئی طریقوں سے روکتا ہے. کبھی کبھی ہمیں بھلا ہی دیتا ہے کہ ہم نے بات بتانی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یعنی دوسروں سے بات بتانے میں ہمیں جھجکاتا ہے، ہم جھجکتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. یہ ساری باتیں شیطان کے زیر اثر ہوتی ہیں. تو ہم نے نہیں ڈرنا، ہم نے نہیں گھبرانا، ہم نے نہیں شرمانا، بلکہ ہم نے 4 پوائنٹس اس میں بنانے ہیں. اور آج تو میرا خیال ہے کہ 4 کی بجائے آپ 14 پوائنٹس بنا سکتے ہیں، اتنی باتیں آج کے سبق میں. بہرحال 4 کا جو ہے نا وہ تو لازمی ہے، یہ تو اور زیادہ پہنچائیں گے، 14 باتیں پہنچائیں گے تو زیادہ اور بہتر ہے، لیکن 4 باتوں کو 4 لوگوں تک آپ نے لازمی پہنچانا ہے. یہ آپ کا فرض ہے انشاءاللہ. یہ اس قرآن کلاس کی ڈیوٹی ہے آپ کے لیے، اس کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کلاس کی 4 باتوں کو 4 لوگوں تک لازمی پہنچانا ہے. 14 باتوں کو 14 لوگوں تک یا 40 لوگوں تک پہنچائیں گے تو پھر اور بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں آج کے لیے بس یہی ہے کہ یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے. رائٹ جی، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.